आप लोग खैरियत से हैं? ভালো আছেন? কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? ঠান্ডা লাগছে না তো? माशाल्लाह इतना अच्छा इंतजाम किया है, चारों तरफ से पैंडल को पैक कर दिया है, हवा के आने का भी रास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला साहिब खाना को जज़ाए खैर अता फरमाए और जिस मकसद असली के तहत यानी जो ईसाले सवाब के लिए जिसकी इस महफिल का इनेकाद किया है, इस महफिल का ईसाले सवाब जुमला कार खैर का सवाब मरहूम मगफूर आसिद अली खान नईमी साहब और साहिब खाना के अजीज़ो अकरबा बस्ती के जो छोटे बड़े इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन तमाम की अरवाह को मौला पहुँचाए, तमाम को गरीक़ रहमत फरमाकर तमाम की दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, मिलाद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। रात का 10 बजे गया, सर्दी का वक्त है। आप लोगों को मैं जानता हूं कि काश्तकार लोग हैं, किसान हैं, चासी वासी हैं। सुबह सुबह उठ के अपनी अपनी ज़रूरतों के तहत अपने अपने कारोबार तिजारतों से मसरूफ़ होना पड़ता है। ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, बस 5 से 10 मिनट इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं पिछले 1-1.5 महीने से सफ़र नहीं कर रहा हूँ। ये आसिद भाई मरहूम और ये मौलाना शहाबुद्दीन साहब और आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि मैं यहाँ आ गया, वरना मैं 1-1.5 महीना से कहीं सफ़र नहीं कर रहा हूँ। एकदम ताज़ा तरीन नात शरीफ, जिसको कहते हैं कि एकदम लेटेस्ट कलाम, आपके सामने उसके 2-3 शेर पढ़ूंगा। एक मर्तबा आप अपनी रिवायत और अपने दस्तूर के मुताबिक बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हज़रात, मतला हाजिर है। मतले के अंदर मतला कहते हैं पहली पंक्ति को, बंगला में क्या कहते हैं मतले को? पहला छंद, समझ गए? इसमें एक आरज़ू है, एक तमन्ना है। किसकी आरज़ू है? हर आशिक़ रसूल की तमन्ना है, हर आशिक़ रसूल की आरज़ू है। और मैं इस यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने यहाँ मौजूद हैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब, सबकी ये आरज़ू है, सबकी ये तमन्ना है। क्या है? मतलब मुलाहिज़ा फरमाए, कह दीजिए झूम के सुभान अल्लाह। सरे सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे महफिल
سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اور جسے مل جائے. بہت خوبصورت شعر ہے. آپ نے علماء کرام کی زبانی بارہا واقعہ سنا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، ارے مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن. اسے ملاحظہ فرمائیں، جسے مل جائے پاکیزہ پسینہ میرے آقا کا، جسے مل جائے پاکیزہ پسینہ میرے آقا کا، جسے مل جائے پاکیزہ پسینہ میرے آقا کا، فقط وہی نہیں، فقط وہی نہیں، نسل بھی خوشبودار ہو، فقط وہی. صدر الفاضل خطیب انٹرنیشنل حضور نجم العلماء حضور ناصر ملت. کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. اور یہ آخری شعر، جنہوں نے سرکار کے روضے پہ حاضری دی ہے، کوئی ہے کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے جس نے سرکار کے روضے پہ حاضری دی؟ سرکار کے روضے پر مدینہ شریف کون کون گیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ جو گئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو جانے کی آرزو تمنا رکھتے ہیں مولا ان کو جلد از جلد باادب سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، بار بار توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے مولانا شہاب الدین صاحب جب روضہ رسول کے بائیں پہلو میں، جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنت کہتے ہیں یعنی جنت کا ٹکڑا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محراب اور میرے حجرے کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہاں پر خوش نصیب جاتے ہیں، دو گانا نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قدموں سے اس زمین کو برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں. اسی ریاض الجنہ میں، ریاض الجنت میں، جنت کے ٹکڑے میں 10 یا 12 پلر جو بسکٹ کلر جن پر ہوا ہے، اوپر چاکلیٹ کلر اور گولڈن کلر سے اس پر نقاشی کی گئی ہے. ہر پلر کے اوپر ایک نمبر لکھا ہے، 7 نمبر ہے، 14 نمبر ہے، 13 نمبر ہے، 12 نمبر ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ نمبر اس لیے لکھے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر وہابیوں، ظالموں، گستاخ رسولوں کی حکومت ہے. انہوں نے اس کی تاریخ کو وہاں سے مٹا دیا، مگر صرف نمبر رکھے ہیں. جب ہمارے بڑے حضور کی سرپرستی میں 2019 میں وہاں جانے کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا،
ہم نے جب وہاں لکھے ہوئے نمبر دیکھے، عام طور پر کسی مسجد میں گھر میں جب پلر بنائے جاتے ہیں ان پر کوئی نمبر نہیں لکھتا ہے، لکھتے ہیں آپ لوگ نمبر؟ نہیں لکھتے ہیں۔ اگر وہاں نمبر لکھے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے۔ ہم نے وہاں پر معلوم کیا تو ہر پلر کے بارے میں ایک اپنی الگ تاریخ ہے۔ کوئی پلر جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کھجور کا درخت کا ٹکڑا، وہ لکڑی کا وہ حصہ جس پہ حضور خطبہ دیا کرتے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں ایک انصاری خاتون نے ایک لکڑی کا جب منبر بنا کر دے دیا، سرکار نے جب اس پر خطبہ دینا ارشاد فرمایا تو جو پہلے جس لکڑی کے منبر پہ خطبہ دیتے تھے اس سے صحابہ بیان کرتے ہیں، صحاح ستہ میں روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، مسجد نبوی شریف کھچا کھچ صحابہ سے بھری ہوئی، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اس کھجور کے سوکھے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے سے ایسے رونے کی آواز آنے لگی جیسے حاملہ اونٹنی شدت کی تکلیف کی وجہ سے روتی ہے، ایسے رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے اس پہ دست مبارک پھیرا، سینے سے لگایا، وہ چپ کر گئی، اور حضور نے پھر اپنے مصلی یعنی محراب کے نیچے اس کو دفن کروا دیا۔ وہاں جو پلر ہے اس کو کہتے ہیں ستون حنانہ۔ وہیں اس سے پیچھے حضور کے روضے کی جو سنہری جالیاں ہیں، اس سے جو پہلا پلر ہے اس کو کہتے ہیں ستون عائشہ۔ وہیں ایک پلر ہے ستون توبہ، وہیں کوئی پلر ہے ستون ابو لبابہ، کہیں ستون علی ہے، کہیں ستون فاطمہ ہے۔ سب کی الگ الگ تاریخ اگر میں بیان کروں تو رات ختم ہو جائے گی، ان کی تاریخ بیان نہیں کر پاؤں گا۔ تو وہ ستون توبہ وہ پلر ہے جہاں پر صحابہ کرام نے، سرکار کے غلام نے اپنے آپ سے جب غلطی ہو گئی تو حضور کی بارگاہ میں معافی کے لیے پہنچے اور اپنے آپ کو اس پلر میں باندھ لیا اور کہا جب تک حضور مجھے یہاں سے کھولیں گے نہیں تب تک مجھے یہاں سے کوئی کھولے نہیں، میں یہیں پر دم توڑ دوں گا، مرنا گوارا کر سکتا ہوں مگر حضور کی جدائی اور حضور کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک پلر ہے، بس اس پلر کی تاریخ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے اور مجھے بھی باندھا جائے یا خدا توبہ کے کھمبے سے، مجھے بھی باندھا جائے یا خدا توبہ کے کھمبے سے، مجھے بھی باندھا جائے یا خدا توبہ کے کھمبے سے، کہ پاک و صاف، کہ پاک و صاف ستھرا یہ دل بیمار ہو جائے، کہ پاک و صاف۔ حضور صدر الافاضل، حضور صدر العلماء، حضور فدائے ملت، حضور ناصر ملت، حضور نجم العلماء، خانقاہ نعیمیہ، نعیمی گھرانہ، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے
مجھ کو آپ کا دیدار ہو جائے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بارہا آپ نے یہ آیت مقدسہ کو سماعت کیا ہے، سنا ہے، اس پر گفتگو بھی سماعت کی ہے. اس کا مطلب مفہوم سیدھا سادھا آسان زبان میں، جس کو ہمارے اور آپ کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ رب نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی انہی میں ایک رسول بھیجا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مومنین کو اپنا کلام بلاغت نظام عنایت فرما کر یہ احسان جتلایا. آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں پر بے شمار احسان فرمائے ہیں. اگر ہم ان کا احاطہ کریں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر ہمارے رب کے ہم پر جو احسان ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، کوئی شمار نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا اس کائنات عالم کو وجود بخشنے والی ذات ہمارے اور آپ کے پروردگار، اس کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. 18,000 مخلوقات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. اس میں اونچے بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں. اس میں زمین پہ بسنے والے بھی ہیں، اس میں زمین میں رینگنے والے بھی ہیں، اس میں زمین پہ چلنے والے بھی ہیں، اس میں دریا میں رہنے والے بھی ہیں، اس میں سمندروں کی تہوں کے اندر رہنے والے بھی ہیں، اس میں فضاؤں میں ہواؤں میں معلق رہنے والے بھی ہیں. آسمانوں کے اوپر اور عرش اعظم کے اوپر اور جنت کے اندر اور تمام آسمانوں اور عرش الہی پہ فرشتوں کی شکل میں رب تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک مخلوق کو پیدا کیا ہے. اس طرح کل 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18,000 مخلوقات میں اگر کسی سے خطاب فرمایا ہے، اگر کسی کو یہ اپنا یہ پیغام سنایا ہے، اپنا یہ حکم سنایا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. اس پوری دنیا میں حضرت انسان کی تعداد آج کی کوانٹیٹی اور آج کی جنگणنا کے مطابق 8 ارب ہے، یعنی 800 کروڑ کے قریب انسان اس روئے زمین پر بستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہیں، اسی آسمان کے شامیانے کے نیچے زندگی کو بسر کرتے ہیں. رب نے ان سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، رب نے ان سے نہیں مخاطب ہو کر فرمایا، اس لیے کہ ان 8 ارب لوگوں میں 800 کروڑ لوگوں میں کوئی ایک خدا کو ماننے والا بھی ہے، کوئی انیکوں کو ماننے والا بھی ہے، کوئی 3 خداؤں کو ماننے والا بھی ہے، کوئی 33,000 کو ماننے والا بھی ہے، کوئی رب کو واجب الوجود ماننے والا بھی ہے، کوئی رب کی ربوبیت کا انکار کرنے والا بھی ہے. رب نے ان سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، رب نے ان سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین.
اللہ نے احسان کیا مومنین پر، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر، اس پوری کائنات عالم کا، اور اس کائنات عالم میں جتنی چیزیں وجود بخشی ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کا خالق و مالک اور کریٹر واحد اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ دوسرا کوئی رب نہیں۔ کوئی مانے تو بھی وہ رب ہے، نہ مانے تو بھی وہ رب ہے۔ کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی مانے نہ مانے وہ اس سے بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہونے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی مانے گا تو بھی وہ رب ہے، نہیں مانے تو یہ اس کی کم ظرفی ہے، بدبختی ہے، مگر رب کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ تب بھی رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پوجنے والوں سے مخاطب ہو کر نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں کی روانی، دریاؤں کے پانی اور اس کی طغیانی کی پوجا اور پرستش کرنے والوں سے رب نے نہیں فرمایا، رب نے ان پر احسان نہیں جتلایا۔ سورج کی پوجا کرنے والوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں فرمایا، ان سے کلام نہیں فرمایا، ان پر احسان نہیں جتلایا۔ 33,000 دیوی دیوتاؤں کو ماننے والوں پر رب نے احسان نہیں جتلایا۔ ارے حق تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہلانے کے باوجود وہ نام کا مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ عام مسلمانوں سے رب نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے مومنین سے فرمایا مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے اور مومن ہونا بڑے کمال کی بات ہے۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر مومن ہونے کا دعویٰ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ تو رب کے کرم کی بات ہے۔ رب نے کس کی عبادتوں کو، رب نے کس کی نمازوں کو، رب نے کس کے اعمال کو قبول کیا ہے، یہ رب جانتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ رب نے مومنین سے فرمایا سب کا بائیکاٹ کیا، مکمل بائیکاٹ کیا۔ ٹوٹل بائیکاٹ کرنے کے بعد رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور یہ رسول، یہ کیسے رسول ہیں؟ ارے یہ وہ رسول ہیں جو رسولوں کے بھی امام ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی امام ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جو پیغمبروں کے بھی امام ہیں۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا۔ بتائیے یہ کم بڑی بات ہے؟ اگر اسی بات پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں، اس کی بارگاہ میں تا دم حیات سربا سجود رہیں، شکر کے سجدے کرتے رہیں، تو یہ اتنی بڑی دولت عظمیٰ ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر رب کے احسانات، رب کے احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ وہ رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں مزدوری آپ کے یہاں بھی کرنے والے ہوں گے، مزدوری محنت کرنے والا پوری دنیا کا دستور ہے۔ کھیت میں مزدوری کرنے والا ہو، کسی دکان میں مزدوری کرنے والا ہو، کسی کے مکان میں مزدوری کرنے والا ہو، کسی فیکٹری میں مزدوری کرنے والا ہو، کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو زیادہ اردو گاڑی تو نہیں ہو رہی ہے؟ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آسان اردو میں آپ سے بات کروں تاکہ آپ آسانی سے میری بات کو سمجھیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو جس شعبے سے جس کام سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس کا سسٹم ہے، یہ اس کا نظام ہے کہ صبح کو جب مزدور مزدوری کا آغاز کرتا ہے اور شام جب ہوتی ہے، اس کا ٹائم جب ختم ہوتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے، مزدوری دی جاتی ہے نا، آپ کے یہاں دی جاتی ہے؟
اچھا ماشاءاللہ، میں سمجھا کہ شاید چتگاؤں میں مزدور کو مزدوری نہیں دی جاتی ہے، پھوکٹ میں کام کرایا جاتا ہے، دیتے ہیں نا۔ یہ دنیا بھر کا طریقہ ہے۔ آپ جس شعبے میں دیکھیے گا، جب مزدور نے مزدوری کر لی تو اس کی مزدوری ادا کی جاتی ہے، اور اس پوری دنیا کے کانسیپٹ کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام سربلندی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کا دستور ہے کہ مزدور کا کام اور اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اس کی ڈیوٹی ادا کر دی جائے۔ یہ کتنی دیر میں کی جائے دنیا میں کوئی نہیں بتاتا ہے، دنیا کا کوئی بھی ماہر، کوئی بھی نباز، کوئی بھی قائد نہیں بتاتا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ واحد اسلام ہے جو پوری دنیا میں امن کا پیغام دیتا ہے، پوری دنیا کو یہ میسج دیتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری ادا کی جائے، مگر کتنی دیر میں، کتنے ٹائم کے بعد یہ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ اگر یہ کوئی بتاتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، جنہوں نے کہا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے، یعنی ادھر کام ختم ہو، آپ مزدوری اس کا ٹائم سے پہلے لے کر تیار رہیے، ادھر اس نے کہا کہ میرا ٹائم ہو گیا، آپ نے ادھر ادا کر دیجیے۔ یہ مقصد ہے۔ اب آپ سوچئے، اگر یہ ہمارے آپ کے گھروں کے مزدوروں کا معاملہ ہے، اگر یہ ہمارے آپ کے گھر میں، کھیت کھلیان میں، فیکٹری میں، مکان میں کام کرنے والے مزدور کا یہ حال ہے کہ آقا فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، تو ذرا سوچئے تو صحیح، چتگاؤں کے غیور مسلمانوں، جس نبی نے، جس ابو الانبیاء نے، جس نبیوں کے والد نے، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر سے فرمائیں کہ میں دو ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، یہ سبحان اللہ، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ آقا یہ فرمائیں، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کہ نہیں؟ رب کے حکم سے انہوں نے بیت اللہ کو بنایا، کعبے کو بنایا۔ مزدور حضرت ابراہیم مزدوری کر رہے ہیں، اب یہ مزدوری کون کروا رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں کروا رہا ہے، یہ کوئی دنیا دار نہیں کروا رہا ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا پروردگار کروا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہیں اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ابراہیم باپ بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو آج کوئی مکان بنتا ہے، جب ہماری ہائٹ سے اوپر جب گاٹھنی کو ہم دیکھتے ہیں بنتے ہوئے، آپ نے دیکھا ہے کہ مستری اس کے لیے ایک ماچا بناتا ہے، ٹول کا انتظام کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماچا بنا کے تاکہ اس کا ہاتھ آسانی سے پہنچے، وہ کام کر سکے۔ قربان جائیے، کتنا مقدس گھر ہے جس کو بنایا جا رہا ہے، کتنی مقدس ذات ہے جو بنانے والی ہے، اور وہ رب العالمین جس کے حکم پہ بنایا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب سب کچھ اتنا پیارا، اتنا اعلیٰ ہے، تو وہاں پر نظام کتنا اعلیٰ ہوگا، نظام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اب ہم اور آپ بانس کی کھوٹی لگاتے ہیں، لوہے کا بانس، لوہے کا پائپ لگا کے اس کا ماچا تیار کرتے ہیں۔ رب نے کہا جبریل میرا خلیل کام کر رہا ہے نا، میرا خلیل میرا گھر بنا رہا ہے نا، اے جبریل، جب میرا گھر، میرا کعبہ بیت اللہ، جب میرا گھر جب یہ بلندی اختیار کرے گا، اس کی دیواریں اونچی ہونے لگیں گی، ایک ماچے کی ضرورت پڑے گی، جبریل جنت سے حجر اسود کو لے جا، جنت سے حجر اسود کو لے جا۔ مولا، جبریل نے عرض کی ہوگی، مولا یہ کس لیے؟ ایک پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، بظاہر چھوٹا سا ایک پتھر ہے، مولا کس لیے؟ 1 2 3 فٹ
4 फुट, इससे ज्यादा तो पत्थर की हाइट नहीं है। उसके बाद क्या होगा? कहा जिब्रील, ये मैं हुक्म दे रहा हूं ना, तू लेकर जा। मेरे इब्राहिम को जितनी हाइट की जरूरत होगी, ये पत्थर जमीन से परवाज उतनी ही करता जाएगा, ये जमीन से उतना ही उठता जाएगा। आप जरा तारीख को पढ़िए, उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानू अदब तय कीजिए, ये आपको बताएंगे हजरत इब्राहिम उस पत्थर के ऊपर हैं, उस पत्थर के ऊपर हैं जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। उस पत्थर के ऊपर खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। वो जैसे जैसे जरूरत होती पत्थर ऊपर उठता चला जाता। हजरत इस्माइल उनके शहजादे हैं, उनके बेटे हैं। नीचे से छोटे छोटे जो पत्थरों को जोड़कर दीवार बनाई जा रही है, वो दे रहे हैं वालिद को। गाय की जरूरत है, दे रहे हैं वालिद को। हजरत इब्राहिम को दे रहे हैं। काबा तैयार हो गया। नबी ने फरमाया, आका फरमाते हैं, ये इस्लाम का प्रोटोकॉल है, ये इस्लाम ने दिया, इस्लाम का दिया हुआ ये निजाम है। अरे मजदूर की मजदूरी खुश्क होने से, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। अब जरा मुझे बताया जाए, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, काम करने वाला मजदूरी करने वाला कोई और नहीं, एक अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त है, एक ज़बीउल्लाह है, एक हजरत इब्राहिम है, एक हजरत इस्माइल है। काम रब के हुक्म पे हो रहा है, रब के हुक्म पे काम हो रहा है। करने वाले नबी, कराने वाला रब है, करने वाले नबी हैं। बना अल्लाह के घर को रहे हैं, बना काबा शरीफ को रहे हैं, बना बैतुल्लाह को रहे हैं। अरे हजरत इब्राहिम भी जानते हैं कि जब मजदूर मजदूरी करता है वो उजरत पाता है, जब मजदूर मजदूरी कर लेता है उसको उसकी हाजिरी दी जाती है। तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। हजरत इब्राहिम जानते हैं ये दुनिया का दस्तूर है कि जब मजदूर की मजदूरी, जब काम मुकम्मल हो जाता है, मजदूरी दी जाती है। अब जरा मुझे बताइए हजरत इब्राहिम ने क्या मांगा होगा? खलील पहले हैं, अल्लाह के दोस्त पहले हैं, नबी आप खुद हैं, नबी आप खुद हैं। अब बताइए इससे बड़ी भी दौलत कुछ हो सकती है क्या? दौलत मांगते, बादशाहत मांगेंगे, सोना मांगेंगे, जमीन के में छुपे हुए खजानों को मांगेंगे। अब नबी खलील, हजरत खलील ने अल्लाह से मजदूरी मांगी, मजदूरी मांगी है। क्या मांगी है? उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानू अदब तय कीजिए। इसलिए दीन की बात नबी के वारिसीन के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दीन और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों का इल्म अगर आपको मिलेगा तो उलमा की बारगाह में ज़ानू अदब तय करने से मिलेगा। तारीख बताती है हजरत इब्राहिम ने जब बैतुल्लाह शरीफ को तामीर कर दिया, उजरत मांगी है, मजदूरी मांगी है, क्या मांगी? हाथ उठाकर दुआ किया, अल्लाहुम्मा वबअस फीहिम रसूला। ए अल्लाह, ए हमारे रब, ए परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म पर, तेरी रजा की खातिर आग में भी कूद गया। ऐ मौला, तूने हुक्म दिया, मैंने बैतुल्लाह शरीफ को, तेरे घर की भी तामीर को कर दिया। मौला, जब मुझे नमरूद ने आग में डाला था, मैंने उससे रिहाई नहीं मांगी थी। मौला, मैंने उससे रिहाई की तमन्ना नहीं करी थी। मैं तो इस बात पे राजी था कि मुझे तेरे नाम पर, तेरी मोहब्बत में, तेरे पैगाम को आगे बढ़ाने की वजह से मुझे आग में डाला जा रहा है। मौला, मुझे तेरी जात पर यकीन कामिल था, तेरी जात पर मुझे भरोसा था। मौला, मैंने कुछ नहीं मांगा। ऐ मौला, अगर तुम मेरी मजदूरी देना चाहता है, अगर मेरी खिदमतों का सिला देना चाहता है, अगर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की उजरत देना चाहता है, तो ऐ मौला, मेरी औलाद में अपने प्यारे महबूब आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुझे इनायत। तकबीर, नारे रिसालत,
نعرہ رسالت فیضان نعیمی فیضان نعیمی فیضان بخاری حضور نظم ملت حضور ناصر ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اے اللہ تو اپنے حبیب کو میری اولادوں میں مجھے عنایت فرما دے۔ یہ وہ احسان ہے جس احسان کو رب نے یاد کرایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرما دیا، انہی میں ایک رسول بھیج دیا۔ اے مسلمانوں، اے چتگرام کے غیور مسلمانوں، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی سے محبت کرو، صرف زبانی نہیں عملی بھی محبت ہونی چاہیے۔ عمل بھی ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، دیکھو ایک یہ کلمہ گو مسلمان جا رہا ہے جس کا ظاہر بھی مسلمانی ہو، جس کا باطن بھی مسلمانی ہو، جو ظاہر سے بھی مسلمان ہو، جو اندر سے بھی باطن سے بھی مسلمان ہو۔ صرف نام عبدالکلام رکھ لینے سے، غلام نبی رکھنے سے، غلام محمد رکھنے سے غلام نہیں ہو جاتا ہے، غلامی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ پیر پر جان دینے سے پہلے، پیر کے نام پر گردن کٹانے سے پہلے پیر کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ من سب نبی فاقتلوہ، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے جتنے گستاخ ہیں سب کی گردنیں کاٹنے کا اگرچہ حکم ہے، تو ذرا مجھے یہ بتایا جائے کہ جو نبی کا اپنے آپ کو غلام کہے اور نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی کو گزارے، اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ بولیے، کیا انجام اس کا ہونا چاہیے؟ ہم نے پیر کی محبت میں آپ کے یہاں پہلی بار آیا ہوں، یہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے، میرا ایک مقصد ہے، میں جہاں جاتا ہوں اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں جاتا ہوں، میں حضور صدر الافاضل کے قصیدے پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ حضور صدر الافاضل کی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں میرے بیان کرنے سے آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ حضور صدر الافاضل کا نام لے کر ہماری ذاتیں نکھر رہی ہیں، ہماری اپنی زندگی چمک رہی ہے۔ اس لیے آپ اگر پیر سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کہنا آپ کا قول، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ جب صحیح مانا جائے گا جب آپ اس پر اپنی زندگی کو گزاریے۔ میں ایک بات کہہ کے گزر جانا ختم کر دیتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ پیر کی محبت، دیکھیے پیر آپ کا ہو، میرا ہو، ان کا ہو، سب کا پیر ماتھے کا تاج ہے۔ مولانا شہاب الدین صاحب، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، 2 منٹ کہہ دوں، بات عرض کر دوں، کوئی اسویدھا تو نہیں؟ یہ سبحان اللہ، جو لوگ جاگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیے پیر اور مرید کی جب بات ہوتی ہے نا، تو ہمارے ہندوستان میں ایک نام جو زبانوں پر سب سے پہلے آتا ہے، وہ نام ہے حضرت محبوب الہی اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ پیر اور مرید ہیں کہ پورے بر صغیر میں ایسے پیر اور مرید کی مثال ہی نہیں، ایسے پیر اور مرید کی مثال نہیں ہے جنہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر پیر کی زندگی، پیر کی سیرت، پیر کے نقش قدم پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور ایسا وقف کر دیا کہ آج جہاں پیر آرام کر رہے ہیں انہی کے قدموں میں مرید بھی لیٹا ہوا۔
پیر کی بارگاہ میں قیامت تک بعد میں لوگ آئیں گے، مرید کے پاس پہلے آنا پڑے گا۔ مرید ایسا ہو، مرید بننا ہے تو حضرت امیر خسرو کو پڑھو، ان کو سنو، علماء کے پاس آؤ، بیٹھو، کہو حضرت امیر خسرو کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ پیر سے کیسی محبت کرتے تھے۔ دلی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ فلاں تاریخ جمعہ کے دن بعد نماز فجر میرا انتقال ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا۔ جمعے کی نماز کے بعد دلی کی شاہ جہانی مسجد، جس کو جامع مسجد کہتے ہیں، اس میں میری نماز جنازہ ادا کی جائے اور یہ پوری دلی میں اعلان کر دیا جائے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے نماز جنازہ کو پڑھ لیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ پورے دلی کے اندر شہرت ہو گئی، پوری جنگل میں آگ کی طرح بات پھیل گئی۔ حضرت نے اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کے دن حضرت پردہ کر لیں گے، وصال فرما جائیں گے، جمعے کے بعد نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ لوگ جمعرات سے ہی شاہ جہانی مسجد پہنچ گئے۔ حضرت کا انتقال نہیں ہوا، حضرت کا بھی انتقال نہیں ہوا۔ لوگوں نے جامع مسجد میں جا کر صفیں تیار کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ مسلمان کا اپنا ظاہری عمل کیسا ہی ہو، اس کا اپنا ظاہر کیسا ہی ہو، وہ جانتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنی زبان سے کچھ ارشاد فرما دیتا ہے، جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے، جب وہ کچھ بول دیتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، اور اس زبان سے، اس زبان میں طاقت، قوت، اور اس زبان سے نکلنے والے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کو پڑھیے، جمعے کا دن سورج نکلا، فجر کی اذان ہوئی، نماز باجماعت ادا کی گئی، حضرت بالکل صحت مند ہیں، حضرت نے نماز فجر ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت اپنے حجرے میں گئے، حجرے کو بند کیا، بستر پر لیٹے، درود شریف، کلمہ شریف پڑھتے رہے۔ تھوڑا سا پسینہ پیشانی پر نمودار ہوا، اس کے بعد وہ ہلتے ہوئے ہونٹ، وہ لب، وہ خاموش ہو گئے، جسم سے روح پرواز کر گئی، جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اتقوا فراست المؤمنین ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انتقال ہو گیا، شہر پھیل گئی، لوگوں کو یہ بات تو معلوم تھی کہ حضرت نے فرما دیا ہے جمعے کے دن فجر کے بعد انتقال کریں گے تو انتقال ہونا ہے۔ اب صبح سے لوگ نہا دھو کر، بازاروں کو بند کر کے، نہا دھو کے شاہ جہانی مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ 11 بجے کا وقت ہے، ایسا ایک ریلا دوڑا ہوا شاہ جہانی جامع مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، حضرت امیر خسرو نے بازار سے گزر رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اے خسرو تمہیں نہیں معلوم، حضرت نے فرمایا تھا جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، اور جو میری نماز جنازہ پڑھے گا جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ ہم لوگ اس لیے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں، ہمیں اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے سجدوں پر بھروسہ نہیں، ہمیں اپنی تلاوتوں پہ بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے ذکر و اذکار پہ بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے رکھے ہوئے روزوں پر بھروسہ نہیں، مگر حضرت نے فرمایا ہمیں اس پر یقین ہے کہ حضرت کی زبان سے جو نکلا ہے یہ پتھر کی لکیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت کی رفاقت میں ہمیں نے اگر نماز جنازہ آج پڑھ لی تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت کی رفاقت عطا کرے گا، حضرت کا پڑوس عطا کرے گا، حضرت کی قربت عطا کرے گا۔ لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے دیکھا سامنے ایک حلوائی کی دکان ہے، مٹھائی والے کی دکان ہے،
دیکھا وہ بھی اپنی دکان میں جلدی جلدی سامان گھسیٹ رہا. حضرت امیر خسرو کو جب دیکھا کہ یہ دکان میں آ رہا ہے, کہا خسرو. حضرت امیر خسرو اتنے مشہور تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا, اس لیے بادشاہ وقت کے پسندیدہ شاعر بھی تھے, اور حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید نہیں بلکہ مراد بھی. مرید تو سب ہوتے ہیں مگر مراد کوئی کوئی ہوتا ہے, مراد کوئی کوئی ہوتا ہے. حضرت امیر خسرو کو دیکھا, خسرو دکان میں کیسے؟ دکان میں آج کچھ نہیں ملے گا, میں دکان بند کر رہا ہوں. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا دکان سے فوراً جلدی باہر نکلو, دکان بند کرنی ہے, تالا لگانا ہے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں, حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کام کرو, تم مجھے دکان کے اندر بند کر کے باہر سے تالا مار اور چلے جاؤ. وہ حلوائی, وہ جو مٹھائی بیچنے والا جو تھا, وہ اتفاق سے حضرت امیر خسرو کا پیر بھائی بھی تھا, حضرت محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا. کہا خسرو دکان میں بند کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, نماز جنازہ میں نہیں جاؤ گے؟ حضرت کا حکم نہیں سنا ہے؟ کہا کہ نہیں, تم دکان بند کرو چلے جاؤ. کہا خسرو پوری دلی کے لوگ بلکہ دور دراز سے لوگ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر حضرت محبوب الہی کو پتا چل گیا تو کتنا ناراض ہوں گے, تم نہیں جانتے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں تم سے عرض کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں, تم دکان کا دروازہ بند کر کے تالا مار کے چلے جاؤ, اور یاد رکھنا میں تمہاری دکان میں سے ٹنکا بھی نہیں لوں گا, اور جب تم آؤ گے تو میری تلاشی لے کر مجھے دکان سے باہر کر دے. اس نے دیکھا کہ حضرت امیر خسرو سے بحث کرنا بیکار ہے, وقت نکل جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز جنازہ بھی نہ ملے. تالا لگایا, دوڑ کر گئے, نماز جنازہ ہو گئی. جمعے کی نماز کے بعد حضرت امیر خسرو دکان کے اندر قید ہیں, دکان میں ہیں. جب عصر کے بعد نماز جنازہ سے فارغ ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مٹی دینے کے بعد وہ مٹھائی کا والا دکاندار اپنی دکان میں پہنچا, تالا کھولا, دیکھا حضرت امیر خسرو دکان میں. کہا خسرو تم نے یہ اچھا نہیں کیا, اتنا گولڈن چانس کون چھوڑتا ہے؟ بیٹھے بٹھائے جنت مل رہی تھی, خسرو تو نے جنت کو چھوڑ دیا. حضرت امیر خسرو کچھ نہیں کہتے ہیں, خاموشی سے گردن جھکا کر چل دیے. مغرب کی نماز ہوئی, حضرت امیر خسرو پہنچے اپنے پیر کی بارگاہ میں. تب تک یہ بات حضرت محبوب الہی تک پہنچ چکی کہ حضور آپ کا چہیتا مرید امیر خسرو جو ہے, آپ کا چہیتا جو مرید خسرو ہے, پوری دلی کے لوگ بلکہ دور دراز سے لوگ حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تکلیفیں اٹھا کر پہنچے, مگر خسرو نہیں گیا. آپ ذرا خسرو سے نہ جانے کا سبب تو معلوم کیجئے, کیا وجہ ہے کہ خسرو نہیں گیا؟ حضرت امیر خسرو تو جانتے ہیں کہ میرے حضرت محبوب الہی تو جانتے ہیں کہ میرا خسرو کیوں نہیں گیا, مگر دنیا والوں کو بھی تو بتانا اور دکھانا ضروری تھا. حضرت امیر خسرو پہنچے, کہا اے خسرو, حضرت محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں اے خسرو یہ کیا سن رہے ہیں؟ کہا حضور کیا ہو گیا؟ نگاہیں نیچے ہیں, شرمندہ ہیں, شرمسار ہیں, نادم ہیں. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ پورا دلی نماز جنازہ میں گیا تھا, دور دراز سے لوگ دوڑ دوڑ کر آئے تھے, سنا کہ تم نماز جنازہ میں نہیں گئے. کہا کہ جی حضور آپ نے بالکل صحیح سنا, میں فلاں پیر بھائی کی مٹھائی کی دکان میں تھا, اس نے باہر سے اس سے میں نے تالا لگوا دیا تھا. کہا خسرو کیوں نہیں گئے؟ کیا تمہیں ان کی ولایت پر شک ہے؟ توجہ, جملے پر غور کیجئے گا, میں جو کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا. حضرت محبوب الہی پیر پوچھ رہا ہے مرید سے, اپنے بارے میں نہیں, دوسرے پیر کے بارے میں. دوسرے پیر کے بارے میں. آج کل تو ہم بہت آسانی سے کسی بھی پیر صاحب کو لان تان کر دیتے ہیں, امک ڈھمک یہ وہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں نا, اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرید ہونے کا حق ادا کر دیا. یاد رکھیے گا یہ ہاتھ کی 5 انگلی ہے. کتنی ہے؟ آپ جس کو کاٹیے گا نقصان ہاتھ کو ہوگا.
जिस उंगली को काटिएगा तकलीफ हाथ को होगी, नुकसान हाथ को होगा, बल हाथ का कम होगा। 4 उंगली वाले की ताकत ज्यादा होती है 5 उंगली वाले की। 5 उंगली वाले की जो सबसे मोहब्बत कीजिए, जो सही सुन्नी सही अकीदा पीर है, सुन्नी सही अकीदा पीर हैं, उन सबसे मोहब्बत कीजिए, मगर अपने पीर से उन सब से बढ़ के मोहब्बत कीजिए। ये मुरीद होने का हक है, ये मुरीद होने का हक है। एक पीर की तौहीन करके अपने पीर को बड़ा दिखाना, आपका पीर इससे बड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरे को छोटा दिखा के अपने को बड़ा करना, उससे आपका पीर बड़ा नहीं होगा। कैसे? आइए हजरत महबूब इलाही क्या फरमा रहे हैं, सुनो। हजरत अमीर खुसरो से क्या फरमाया? कहा, खुसरो क्या बात, तुम्हें उनकी विलायत में शक था? तुम्हें उनके बाफैज और बाकरामत होने में शक था? क्या तुम्हें उनके फरमाने में कि जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा, इस पर शक था? हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि हुजूर वल्लाह मुझे उनके किसी कौल पर रत्ती बराबर भी शक नहीं। मैं जानता हूं उन्होंने जो फरमाया है बिल्कुल सच फरमाया है, बिल्कुल सही कहा है। जितनों ने आज नमाज जनाजा पढ़ी है वो सब कयामत में जन्नत में उनके रफीक रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी मायत में रहेंगे, उनके पड़ोस में होंगे। कहा है खुसरो फिर क्या बात है, जब खुद मानते हो, जब खुद यकीन करते हो, जब खुद तस्दीक करते हो, फिर क्या वजह है कि तुमने नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करी? हजरत अमीर खुसरो ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कयामत तक के लिए तमाम मुरीदों को, तमाम पीरों से मोहब्बत का पैगाम दे दिया, जाम दे दिया, दर्स दे दिया, सबक पढ़ा दिया। कयामत तो आ सकती है, अगर मुरीद इस पर अमल करे, अपने पीर से सही माने में मोहब्बत करे, इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। हजरत अमीर खुसरो से फरमाया, है खुसरो क्या बात, तुम्हें यकीन नहीं? कहा हुजूर मुझे यकीन कामिल है कि हजरत ने जो फरमाया है बिल्कुल सही फरमाया और ऐसा ही होगा, मगर हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। कहा खुसरो फिर क्यों नहीं गए? कहा हुजूर अमीर खुसरो उस जन्नत का तालिब नहीं है जहाँ उसका पीर ना हो, जहां महबूब इलाही ना हो। अरे महबूब इलाही का मुरीद जन्नत की वजह से खुसरो नहीं बना है, बल्कि खुसरो ने ये सोचकर अपने पीर का दामन पकड़ा है, मेरा पीर जहां होगा खुसरो भी वहीं जाएगा। जिस दर्जे में जन्नत के जिस तबके में महबूब इलाही होंगे खुसरो उन्हीं के साथ होगा। हुजूर ये तमाम लोग जन्नत की ख्वाहिश में गए, जन्नत में जरूर रहेंगे, मगर उस जन्नत से दूर रहेंगे जिस जन्नत में आप इसलिए मुसलमानों पीर से मोहब्बत भी कीजिए और दूसरों का अदब और ताजीम भी कीजिए, मगर मेरा वो जुमला याद रखिएगा, सुन्नी सही अकीदा बाशरह। ये देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बदअकीदा हो, बददीन हो, गुमराह हो, जो खुद जहन्नम का ईंधन होगा वो आपको भी जहन्नम का ईंधन बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान किया वो अभी आगाज बाब था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।